बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे इल्म सर्फ में महमूज़ के कवायद का, जो महमूज़ के हमारे कायदे होते हैं। अलबत्ता उससे पहले जो है एक आखिरी बात को दोहरा लेते हैं, वो क्या कि ये जो तगय्युरात हमारे हैं, जो ये तगय्युरात हम कर रहे थे, तो ये तगय्युर अगर हमारा होता है महमूज़ के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, तखफीफ। अगर ये तगय्युरात होते हैं हुरूफ इल्लत वाले, है ना, हुरूफ इल्लत वाले, तो उनको हम कहते हैं तालील, और इसकी जमा आती है फिर तालीलात। ठीक है। और ये तगय्युर अगर होता है मुज़ाअफ के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, इदगाम। तो तखफीफ, तालील और इदगाम ये चीजें होती हैं। और जो कवायद हमारे पास हो रहे होते हैं वो चार तरह के, हज़फ का, इब्दाल का, इस्कान का और इदगाम का। ये चार तरह की चीजें हम कर रहे होते हैं। ये देख रहे हैं, ये चार तरह की तब्दीलियां, हज़फ, इब्दाल, इस्कान और इदगाम। तगय्युरात की ये तीन चीजें ये लिखी हुई यहाँ पर। जो तगय्युर हर्फ इल्लत की वजह से होता है उनको हम तालील कहते हैं, जो महमूज में होता है उसको हम तखफीफ कहते हैं, जो मुज़ाफ में होता है उसको हम इदगाम कहते हैं। जी, तो महमूज के कायदों में यानी अब बाकायदा हम वो तालीलात का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। पहले तो तारुफ चल रहा था, अब कवायद की तरफ हम आ रहे हैं। तो महमूज के कायदों में कायदा नंबर 1, अच्छा इन्होंने टोटल 4 कायदे उसके बताए, मैं एक आध कायदा और आपको एडिशनली इसमें बता दूंगा। कायदा नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं एक हमजा साकिन हो, जहां कहीं एक हमजा साकिन हो, वहां हमजा को उससे पहले हर्फ की हरकत के मवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज है, जायज है। ठीक है। जब ये कायदों में कहा जाता है कि फलानी चीज जायज है, तो इसका मतलब होता है कि वो तब्दीली करना लाजमी नहीं है, वो तब्दीली ऑप्शनल है। यानी आप वो तब्दीली करेंगे तो भी सही होगा, और जब वो तब्दीली नहीं करेंगे तो भी सही होगा। लेकिन जहां कहीं इन कवायद में ये लफ्ज आएगा कि ऐसा होगा या ऐसा करना वाजिब है, ऐसा करना जरूरी है, तो फिर वो तब्दीली हर सूरत में हमें करनी पड़ेगी। तो जो पहला कायदा है, यानी इस तरह के जो कवायद होते हैं ना, उनके लिए बाकायदा एक नाम होता है। यानी कवायद को हम दो हिस्सों में कर लेंगे। तो एक को हम कहेंगे इख्तियारी कवायद, और एक को हम कहेंगे लाजमी कवायद। इख्तियारी कवायद और लाजमी कवायद। इख्तियारी कवायद कौन से होंगे, वही जहां जायज या करना ना करना दोनों तरह से वो लफ्ज सही रहता है, या अरब के लोग उसको दोनों तरह से बोला करते थे। जबकि लाजमी कायदा वो होगा कि जिसमें वो तब्दीली तमाम कबाइल करते ही करते थे, और वो ऐसे ही अब बोला जाएगा तब्दील शुदा शक्ल में, उसको बगैर तब्दीली के बोलना सही नहीं होगा। तो इस हमजा के कवायद में हमारे पास कुछ इख्तियारी कायदे हैं और कुछ लाजमी कायदे हैं। तो इख्तियारी कायदा नंबर 1 जो हमारे सामने आया, वो यानी इस कायदे को हम यहाँ पे कह दें तो ये हमारा इख्तियारी कायदा है। इख्तियारी तो करना क्या है बेसिकली इसमें, कि अगर एक हमजा हमारा साकिन है और उसके पीछे हमजा के अलावा कोई और हर्फ है जो कि पेश वाला है, जबर वाला है या जेर वाला है। यानी इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो सिचुएशन कुछ इस तरह की अगर बन रही हो कि हमारा हमजा, अच्छा हमजा को लिखने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। हमजा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमजा को हम अलिफ लिखकर लेकिन इसके ऊपर कोई हरकत वगैरह भी लगा सकते हैं। और हमजा को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर यानी हमजा इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, ऊपर या नीचे के एतबार से अगर जबर होगा तो इस तरह, जेर होगा तो इस तरह, साकिन होगा तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इस साकिन को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा इसको छोड़ते हैं, अभी जो कायदा हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो हमजा हमारा है वो साकिन है, और इसके पीछे वाले हर्फ पर जबर है, जेर है या पेश है। हमजा साकिन है और उससे पीछे वाले पर जबर, जेर या पेश में से कोई हरकत है। ये जरूरी है कि पीछे वाला ये जो हर्फ है वो हमजा ना हो, क्योंकि वो दूसरे कायदे में आ रहा है। हमजा के अलावा कोई और हर्फ है हमजा साकिन से पीछे, उस पर जबर, जेर या पेश है, तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं
کہ اگر پیچھے زبر ہے تو ہم حمزہ کو الف میں تبدیل کر دیں، اگر پیچھے زیر ہے تو ہم حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیں، اور اگر پیچھے پیش ہے تو ہم حمزہ کو واو ساکن میں تبدیل کر دیں. یہ ہے بنیادی طور پر قاعدہ. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے رأسن. کیا ہے؟ رأسن. تو یہ جھٹکا جو اس میں آ رہا ہے، اس جھٹکے کو ختم کر دینا بھی صحیح ہے اور اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح ہے. یہ رأسن کا لفظ رأسن کی صورت میں بھی صحیح ہے، لیکن یہاں اگر میں یہ قاعدہ لگانا چاہوں تو دیکھیں حمزہ ساکن سے پیچھے کیا ہے؟ زبر. را کے اوپر زبر ہے، تو زبر کی نسبت سے میں کیا کر دوں؟ اس کو الف میں تبدیل کر دوں تو یہ لفظ بن جائے گا کیا؟ راسن. راسن بھی صحیح ہے اور راسن بھی صحیح ہے. راسن بھی صحیح ہے اور راسن بھی صحیح ہے. اس طریقے سے جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ آیا الباساء، آیا نا، فی الباساء والضراء کے الفاظ آتے ہیں. تو اب یہ با جو آ رہا ہے، با کے بعد یہ حمزہ پہ جو جھٹکا آ رہا ہے، اس جھٹکے کو بھی میں چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ ختم کر سکتا ہوں. تو کیا ہو جائے گا؟ الباساء، با کی جگہ با. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جائز ہے. اب اس جائز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض جو قراء ہیں، یعنی قراء سے مراد بنیادی قراء کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں جو بنیادی قواعد، تو بعض قراء نے اس قاعدے کو اختیار کیا اور قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں پر بأسن کا لفظ آیا ہے، رأسن کا لفظ آیا ہے، اس کے جھٹکے کو انہوں نے ختم کر دیا. تو اس انداز سے پڑھنا یہ ایک قراءت باقاعدہ بن گئی. جبکہ دوسرے قراء جو تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، زیادہ قابل ترجیح بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں حمزہ کو جھٹکا دیا جائے، تو انہوں نے جھٹکے دینے والے قاعدے کو ایکسپٹ کیا اور اب وہ پورے قرآن میں ہر جگہ پہ اس حمزہ پہ جھٹکا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا قراءت کا انداز ہے وہ بن گیا. تو اب گرامر کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید پر آئیں گے نا خاص، تو اس کو پڑھنے میں جو طریقہ آپ ایک فالو کر رہے ہیں پھر آپ اسی کو فالو کریں. تو ایک گرامر کے اصول ہیں، ایک قراءت کے اپنے اصول ہیں. تو قراءت کا اصول یہ ہے کہ آپ جس قراءت کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی قراءت کو فالو کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ دو لفظوں میں نے جھٹکا دے دیا اور دو لفظوں میں نے جھٹکا نہیں دے دیا، ایسا معاملہ میں نہ کروں. گرامر کی روح سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق کرنا ضروری ہے. اچھا اسی طریقے سے زیر کی مثال اگر دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس لفظ ہے ذئبن. ذئبن کہتے ہیں بھیڑیے کو. تو اب کیا ہوا؟ حمزہ ساکن ہے، اس سے پیچھے زیر ہے. زیر کی دوستی کس سے؟ یا کے ساتھ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ذئبن کر سکتے ہیں. اور تو جیسے سورہ یوسف میں آئے نا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لیکن بعض قرات میں وہ جھٹکا ختم کیا تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. تو ذیبو اور ذئبو یہ فرق ہے جو اس میں آ جاتا ہے. اس طریقے سے پیش کی مثال اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے دیا ہے، جیسے ہمارے پاس لفظ ہے مؤمنون. تو مؤمنون میں دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اس سے پیچھے پیش ہے، تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ مومنون. مومن. تو اردو میں ہم یہ مومن اسی طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں وہ اس طرح سے مؤمنون. اسے کہتے ہیں بؤسن دیا ہوا ہے، تو بؤسن سے بوسن اس کو کیا جا سکتا ہے. کلیئر؟ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے اور یہ اختیاری قاعدہ ہے. یہ رأسن بھی صحیح ہے اور راسن بھی صحیح ہے، ذئبن بھی صحیح ہے اور ذیبن بھی صحیح ہے، مؤمنون بھی صحیح ہے اور مومنون بھی صحیح ہے. جی واضح ہو گئی پہلا قاعدہ؟ واضح. اب ہم بڑھتے ہیں ذرا دوسرے قاعدے کی طرف آگے. جی قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں دو حمزہ، اچھا اب یہ نوٹ کر لیے جب دو حمزہ والی بات آئے گی تو پھر وہ قاعدہ لازمی ہو جائے گا. جب دو حمزہ ایک ساتھ ہوں گے نا تو پھر وہ قاعدہ لازمی ہوگا. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو
اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ واجب آ گیا, یہ لازمن کرنا پڑے گا, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھا اب یہ قاعدہ کیا ہے, اس کو میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں. یہ قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک حمزہ ہے جو ساکن ہے, ایک حمزہ ہے جو ساکن ہے, اور اس سے پیچھے بھی آپ کے پاس حمزہ ہی ہے, اس سے پیچھے والا جو حرف ہے وہ بھی حمزہ ہے. ابھی جو میں پہلا قاعدہ دیکھا تھا اس میں حمزہ ساکن تھا, لیکن پیچھے والا لفظ حرف وہ حمزہ نہیں تھا, وہ کوئی اور تھا. لیکن اب پیچھے بھی حمزہ آ گیا, اور اس حمزہ پر زبر, زیر یا پیش ہے. تو یہاں بھی ہم وہی کام کریں گے. کیا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس زبر ہے اور حمزہ ساکن ہے تو زبر کی دوستی کس سے بھائی؟ الف سے ہے. تو ہم کیا کر دیں گے, دوسرے والے کو الف میں بدل دیں گے, اور اس کو ہم پھر اس انداز سے لکھ سکتے ہیں کھڑے زبر کی صورت میں. کی جگہ کیا کروں گا, کی جگہ اور یہ جھٹکا ختم کرنا واجب ہے, یہ جھٹکا ختم کرنا واجب ہے, لازم ہے. میں اس جھٹکے کے ساتھ پڑھوں گا تو غلط ہوگا, مجھے ہی پڑھنا ہوگا اس کو. اسی طریقے سے اس قاعدے کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر زیر ہوگا پیچھے اور حمزہ ساکن ہوگا تو زیر کی دوستی کس سے ہے بھائی؟ یا کے ساتھ. تو ہم اس کو یا ساکن میں بدل دیں گے, اور ہم چاہیں تو اس کو کھڑی زیر کی صورت میں لکھ سکتے ہیں, ای کی جگہ ای. اور اس قاعدے کا تیسرا پہلو کیا ہو جائے گا کہ اگر حمزہ پیش والا ہے اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو پیش کی دوستی واو سے, تو ہم اس کو کر دیں گے او, اور اس کو میں الٹے پیش کی صورت میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو کی جگہ کی جگہ ای, اور کی جگہ او. اچھا اب اس کی ایک ایک مثال دیکھ کے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہمارے پاس مادہ ہے حمزہ, میم اور نون, اور ہم اس کی مثال ابھی لے رہے ہیں باب افعال کے حوالے سے. تو باب افعال میں اگر ہم بنائیں گے ماضی کا پہلا صیغہ, ماضی کا پہلا صیغہ باب افعال میں کیا بنے گا؟ افعلا, یعنی امنا. کیا بن جائے گا؟ امنا. تو دیکھیں یہاں یہ سچویشن بن گئی نا کہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے پیچھے حمزہ ہی پر زبر ہے, حمزہ ساکن ہے اور اس میں حمزہ ہی پیچھے جو حمزہ ہے اس پہ زبر ہے. تو زبر کی دوستی کس سے بھائی؟ الف سے. تو یہ جو ساکن حمزہ ہے اس کو ہم الف میں بدل دیں گے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ منا سے آمنا, اور اس کو ہم کھڑے زبر کی صورت میں لکھ سکتے ہیں, تو یہ بن جائے گا آمنا. اور اس کی پوری گردان میں پھر یہی چیز چلے گی, آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا آمنتا آمنتما آمنتم سے لے کر آمنتو اور آمنا. تو یہ جھٹکا میں نے کہیں بھی نہیں دوں گا, اصلاً جھٹکا تھا امنا امنا امنو, لیکن سب جگہ سے جھٹکا ہم نے ختم کر دیا. اچھا اب ذرا زیر والی مثال دیکھ لیتے ہیں. زیر والی مثال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ باب افعال کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ باب افعال کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مشکل سوال ہے. باب افعال کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ افعال, جو مزید فی کے جو باب کے نام ہے وہی ان کا مصدر ہے, ٹھیک ہے. تو افعالن, افعالن کے وزن پہ حمزہ میم نون ہم نے داخل کرنا ہے جی, تو کیا بن جائے گا؟ ایمانن. افعالن ایمانن. یہاں بھی کیا ہو گیا, اب لازمی قاعدہ آ گیا کیونکہ حمزہ ساکن اور اس سے پیچھے حمزہ ہی پر زیر ہے. اب زیر کی دوستی کس سے؟ یا سے. تو ہم کیا کریں گے, ساکن حمزہ کو یا میں بدل دیں گے, تو یہ بن جائے گا ایمانن. تو ایسے بنتا ایمان مضبوط والا, اور یہ لازمی قاعدہ ہے, لہذا ایمان کہنا غلط ہے, اب ایمان ہی کہا جائے گا. اور ایمان کا مادہ کوئی آپ سے پوچھے گا تو اب آپ کو یہ پیچھے کہانی پتا ہوگی تو آپ بتائیں گے اس کا مادہ حمزہ میم نون ہی ہے. اچھا پیش کی مثال آپ لے لیں
تو اسی باب افعال میں ماضی مجہول کا صیغہ، ماضی مجہول کا صیغہ وہ ہے افعیلا، تو وہ یہ بنے گا اؤمینا، کیا بنے گا؟ اؤمینا۔ تو اؤمینا میں یہاں آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ہے، اس سے پیچھے حمزہ پر پیش ہے، پیش کی دوستی واو سے ہے، تو ہم اس کو واو میں بدل دیں گے، یہ ہو جائے گا اومینا، اومینا۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے اس نے امن دیا، اور اومینا کا مطلب ہے اس کو امن دیا گیا۔ تو ذرا دیکھ لیں دوسرے قاعدے کو ایک دفعہ پھر، کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے۔ جیسے آمنا اومنا ایمانن، کہ اصل میں امنا اؤمنا ایمانن تھے یہ، تو یہ کس طرح تبدیل ہوا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو آج ان دو قاعدوں تک ہی ہم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، پھر دو مزید اس کے قاعدے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور ایک آدھ چیز اور آپ کو بتانی ہے وہ بتا کے پھر اس کی صرف صغیر کی طرف ہم آئیں گے۔ اسی صفحے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو صرف صغیر بھی آپ کو نیچے دی ہوئی ہے، تو صرف صغیر ہم کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں۔ تو آپ سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔